समाप्त कीजिए प्रोग्राम बात मेराज के साथ। सामीन आदाब, बात मेराज के साथ प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बात मेराज प्रोग्राम के मेहमान हैं वादी की मशहूर मारूफ हस्ती शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की नवासी सुरैया अब्दुल्ला की बेटी डॉक्टर नाइला खान। डॉक्टर नाइला खान, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। आप डॉक्टर नाइला खान क्यों हैं? मैं डॉक्टर नाइला खान इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मेरा फोकस तालीम पे रहा है। मुझे मौका मिला, मेरी खुशकिस्मती थी कि दिल्ली में एमए करने के बाद मैं अमेरिका गई जी। वहाँ पे मैंने दूसरा एमए किया और उसके फ़ौरन बाद अपना डॉक्टरेट किया जी। और अमेरिका में मुझे बहुत सारे मौके मिले लिखने के, पढ़ने के, तालीम याफ्ता लोगों से इंटरेक्ट करने के। मेरा काम वहाँ छापा गया जी। और बहुत अच्छी तरह वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में। इस वजह से मेरा टाइटल डॉक्टर है और इस वक्त मैं पढ़ाती हूँ वहाँ। कहाँ पढ़ाती हैं आप? पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में पढ़ाया करती थी जी। वहाँ पे मैंने 5 साल काम किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके फ़ौरन बाद एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। फिर 2010 में मैं ओक्लाहोमा वापस गई। ओक्लाहोमा एक स्टेट है जो नेब्रास्का के करीब है। जी। मैं वहाँ वापस गई। 2010 से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में पढ़ा रही हूँ और पिछले मेरे ख़्याल से 3 साल से मैं एक कोर्स पढ़ाती हूँ ऑन वुमेन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और आपका टॉपिक क्या रहा डॉक्टरेट में? टॉपिक मेरा डॉक्टरेट में रहा, उस वक्त बर सग़ीर में काफ़ी टर्मोइल था जी। बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उसके फ़ौरन बाद गुजरात में फसाद, दंगे वग़ैरह हुए। मैं सियासत में बहुत इंटरेस्टेड थी जी। हिस्ट्री, तारीख़ में मैं बहुत दिलचस्पी रखती हूँ। इसलिए मैंने 4 साउथ एशियन यानी जो बड़े सग़ीर के मशहूर राइटर्स हैं जिनकी किताबें अंग्रेज़ी में छापी गई हैं, उन किताबों को मैंने एनालाइज़ किया और ये देखा कि वो जो नॉवेल्स हैं यानी वर्क्स ऑफ फिक्शन हैं, उनमें तारीख़ को, सियासत को, समाज को और नज़रिए को किस तरीक़े से पेश किया गया है, जी। उन चीज़ों को मैंने एनालाइज़ किया। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं हमें। खैर, मेरी पैदाइश नई दिल्ली की है। जी। मैं पली बड़ी कश्मीर में हूँ, श्रीनगर कश्मीर में। मेरे वालिद का ख़ानदान शहर ख़ास से है, ज़ैना कदल से। जी। तो ज़िंदगी के पहले 5 साल मैंने शहर ख़ास में गुजारे, ख़ास ज़ैना कदल में। हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा था। उस वक्त हम एक जॉइंट फैमिली थे जी। करीब 75 रिश्तेदार वग़ैरह एक ही घर में रहा करते थे जी। और मैं इकलौती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं तन्हा कभी नहीं थी क्योंकि पुफीज़ाद बहनें, खालाज़ाद, मामूज़ाद, चचाज़ाद हर वक्त मेरे साथ रहा करती थी। जी। खेल कूद का माहौल था, एक बहुत खुशी, बहुत अमन से मेरा बचपन गुज़रा। 5 साल की उम्र में खैर उस वक्त तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई, जो मेरे चचा थे, पुफियाँ वग़ैरह, तो कश्मीरी कल्चर जी से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई। जो हमारा इतना रिच कल्चर है, हमारी इतनी रिच सोच है, और मजहबी तालीम भी मुझे वहीं दी गई। तो एक पुरसुकून माहौल में मैं बड़ी जो बचपन है आपका जो बचपन है, आई हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। कुछ खेलें जो खेला करते थे बच्चे लोग, कोई याद है आपको कश्मीर जो? देखिए, अब इस उम्र में थोड़ा सा आज वापस लेना चाहता हूँ। देखिए, जब मैं इस वक्त अपनी बच्ची को देखती हूँ जी, तो वो खुश है तन्हा रहने में, बहुत खुश है। वो अकेली बैठी रहती है अपने कंप्यूटर को लेके जी और पूरे वक्त सुबह से शाम तक कंप्यूटर पे गेम्स खेलती रहती है। जी जी। उसे कोई शौक़ नहीं है कि किसी से मिले, किसी से बात करे। और मैं हैरान रह जाती हूँ क्योंकि मेरा बचपन बहुत मुख्तलिफ था। मैं हमेशा खुश रहती थी लोगों के साथ। मेरी खालाजाद बहनें थीं, पुफीजाद बहनें थीं, उनके साथ खेलती रहती थी, बातें करती रहती थी हर वक्त। तो ये जो टेक्नोलॉजी का माहौल आ गया है आजकल,
اور سوسائٹی اتنی امپرسنل ہو گئی ہے. جی اس وقت بہت مختلف ماحول تھا, اس وقت ایک بہت پرسنل ماحول تھا. ہمیں بہت شوق تھا تب, ہائیڈ اینڈ سیک کھیلا کرتے تھے ہم. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا, ہم جوائنٹ فیملی تھے زینہ کدل میں, شہر خاص میں. تو میرے خیال سے 100 بچوں کے قریب ہم سب ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے. تو ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنے کا شوق تھا, اسٹاپو کھیلنے کا شوق اس کا تھا. کشمیری نام ہائیڈ اینڈ سیک کا یاد ہے؟ اب اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, آپ کو یاد دلانا پڑے گا. بالکل صحیح. یا سزلونگ چھوا زانٛہہ گِنٛدمُت؟ سازلونگ چھُ گیُنٛدمُت واریاہ. چلے بہت اس خوشی میں آپ کا ہم اور بھی استقبال کرتے ہیں. آپ کے لیے ایک نغمہ ہم پیش کریں گے, پسند آپ کی ہوگی, بتائیے آپ کون سا سننا چاہیں گے؟ روشا والا میانی دل بھرو, پوشن بہار. I love that song. It's a beautiful song. آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, سامعین بھی سنیں. Ocean Bahara, your
روشن بہارا یورولو روش والا میان دل برو 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 اچھا مارو اس پر اچھی کرم پرنگا اچھا مارو اس پر اچھی کرم پرنگا وگن ونوان سے وگن ونوان سے روشن بہارا یورولو روش والا میان دل برو 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 سامعین، آپ اس وقت پروگرام سماعت کر رہے ہیں بات معراج کے ساتھ. آج ہماری گیسٹ ہیں، خاص مہمان ہیں، ہماری کشمیر کی اپنی ایک ایسی ہستی جن کا نام آپ نے تو سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا یا ان سے آپ نے بات کی ہوگی. ایک ایسی سایہ ڈائناسٹی سے تعلق رکھتی ہیں جو شاید ہر ایک بچے کے زبان پہ ہے. شیخ محمد عبداللہ کی نواسی، ان کا جو نام آپ کے میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا، ڈاکٹر نائلہ خان خود ایک بہت بڑی ہستی ہیں. امریکہ میں اس وقت پروفیسر ہیں، ڈاکٹریٹ کیا ہے انہوں نے. آج ان کی زندگی کے بارے میں، کچھ ان کی یادوں کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے ان سے بات کر کے. نائلہ خان صاحبہ، آپ یہ بتائیے، آپ کے ستارے جو ہیں، آپ کے جو پارٹنر ہیں، کب ان سے ملے؟ کب ان سے ملاقات ہوئی؟ جی اپنے خاوند سے میری ملاقات ایم اے کمپلیٹ کرنے کے فوراً بعد ہوئی. جی جی پہلا ایم اے، جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے، میں نے دلی یونیورسٹی سے جی. کیا، اور اس وقت میرے شوہر بینگلور میں MBBS کر رہے تھے. تو اس دوران ہماری ملاقات ہوئی جی اور ایم اے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں کشمیر واپس آ گئی. جی تو اکتوبر 1995 میں ہماری شادی ہوئی سری نگر میں، جی اور اب میری شادی کو قریب 21 سال ہو گئے ہیں. ہماری 11 سال کی بچی ہے. مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میرے شوہر اور میرے بیچ ایک کلچرل کامنالٹی ہے جس سے بہت فرق پڑتا ہے میرے خیال سے شادی میں. جی اور یہ رشتہ مضبوط رہتا ہے اس کلچرل کامنالٹی کی وجہ سے، جی جی کیونکہ ان کے نظریے میں اور میرے نظریے میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں، جی کیونکہ وہ بھی یہاں پلے بڑے کشمیر جی. میں، اسی جی. ماحول میں، اس کلچر میں. جو اس وقت ہم اپنی بچی کی پرورش کر رہے ہیں، ہماری ایک کامن سوچ ہے جی. کہ اس بچی کی پرورش کس طریقے سے ہونی چاہیے، جی اسے کس قسم کی مذہبی تعلیم ملنی چاہیے، جی اس بچی کو اپنے وطن کے بارے میں اور اپنے کلچر کے بارے میں کتنا معلوم ہونا چاہیے. جی یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بچی ہمیشہ اپنے روٹ سے جی کنیکٹڈ رہے. جی اور میرے خیال سے اگر میں نے ایسے کسی شخص سے شادی کی ہوتی جس کے جی. ساتھ میری کلچرل کامنالٹی نہیں ہوتی تو یہ سب کرنا بہت مشکل ہوتا میرے لیے. جی خاص طور سے اپنی بچی کی پرورش صحیح طریقے سے کرنا جی. بہت مشکل ہوتا میرے لیے. نائلہ خان صاحبہ، آپ یہ بتائیے، آپ دو بڑی
ڈائناسٹیز جی کی ایک ایسی پھل ہے اور وہ بھی اکلوتی. جی. یو فیل کالر ہائی؟ Oh, that's a very good question. I feel very, very responsible. I feel very conscious. And I think I feel even more conscious because I'm an only child. میرے والدین کی نظریں ہر وقت میرے پہ رہتی ہیں. جی. میری ہر موومنٹ پہ، میرے ہر ڈسیزن پہ ان کی بہت کرٹیکل نظر رہتی ہے. اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ لیا ہے یا کوئی غلط قدم اٹھایا ہے، میرے والدین کو زیادہ وقت نہیں لگتا کرٹیسائز کرنے میں اور مجھے یہ سمجھانے میں کہ مجھے فوراً ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ میں نے غلطی کہاں کی ہے. جی. میرے خیال سے دور سے کہتے ہیں نا، دور کے ڈھول سہانے. جی. تو دور سے بہت حسین، بہت خوبصورت نظارہ لگتا ہے کہ دو بڑی بڑی ڈائناسٹیز ہیں اور بہت پریویلیجڈ زندگی رہی ہوگی. خیر، پریویلیجڈ رہی ہے وہ تو میں ڈینائی نہیں کر سکتی. مجھے کافی ایڈوانٹیجز ملی ہیں، وہ بھی میں ڈینائی نہیں کر سکتی. لیکن ایک اکاؤنٹیبلٹی ہمیشہ رہی ہے. میرے خیال سے مجھے ہمیشہ ایسے لگا ہے کہ میں جواب دہ ہوں. جی. اپنے ہر قدم کے لیے، ہر فیصلے کے لیے میں جواب دہ ہوں اور مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے. جی. کبھی کبھی اس رسپانسبلٹی کو شولڈر کرنا جی. آسان نہیں ہوتا. میرے خیال سے خدا انہی کو ذمہ داریاں دیتا ہے جو اٹھا سکیں، جن میں وہ خدا سچ طاقت، باننی بات شہر. بالکل، جن میں وہ طاقت ہو، ہمت ہو ذمہ داری اٹھانے کی، نبھانے کی. تو یہ بتائیے، جو مائکے کا سائڈ ہے آپ کا، جی. کتنا امپیکٹ رہا آپ کی زندگی پر؟ خیر، میرے میکے کا جو سائر ہے ان کا مجھ پہ یہ امپیکٹ رہا ہے کہ میرے والدین، جی. خاص طور سے میرے والد کا خاندان، جی. وہ بہت ٹریڈیشنل لوگ ہیں، بہت روٹڈ لوگ ہیں. جی. جی. ان میں کشمیری کلچر بہت زیادہ ہے اور فخر ہے. جی. میری والدہ کا سائر بھی، صحیح. جو میرے نانا تھے، نانی تھیں، جی. خدا تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، ان میں بہت فخر تھا اپنے کلچر میں. جی. they were very proud of being Kashmiri. They were very proud of being Kashmiri Muslims. صحیح. So I think I was greatly impacted by that. ایک اور چیز تھی، میرے نانا نانی اور والد کا خاندان بھی تعلیم پہ بہت ایمفسس تھا، بہت زور تھا، جی. فوکس تھا، خاص طور سے خواتین کی تعلیم جی. پہ. تو وہ بھی میرے پہ کافی انفلوئنس رہا کہ کتنا ضروری ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں، کتنا ضروری ہے کہ میں ایکسل کروں جی. اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ہمت رکھوں، طاقت رکھوں. دیٹ کیم فرام دیم. پھر اس وقت جو میں کتابیں لکھتی ہوں، جی. جی. اس وقت جو میں مضمون وغیرہ لکھتی ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ جتنا ریسرچ میں یہاں کی تاریخ پہ کر سکوں، جی. جتنا ریسرچ میں یہاں کی سیاست پہ کر سکوں وہ کروں. اور وہ ریسرچ کرتے وقت میں ہر نظریے کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جی. جی. صرف ایک نظریے کو نہیں. تو میرے خیال سے وہ بھی امپیکٹ میرے خاندان کا ہے، میرے میکے کا ہے میرے پہ. اور آپ کے نانا کا کتنا؟ جب میرے نانا کا انتقال ہوا میں اس وقت 10 سال کی تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے نانا اور نانی کے ساتھ بہت وقت گزارا، کیونکہ میری والدہ جو ہیں وہ شیخ صاحب کی اور بیگم صاحبہ کی سب سے چھوٹی اولاد ہیں. شیخ صاحب نے آتش چنار میں لکھا ہے کہ میری والدہ کے ساتھ انہیں بہت کم وقت ملا، جی. کیونکہ ان کی پیدائش کے فوراً بعد ان کی جد و جہد خیر اس سے پہلے شروع ہوئی تھی، جی. لیکن میری والدہ کی پیدائش کے بعد بہت سخت وقت انہیں دیکھنا پڑا، جیلوں میں زیادہ وقت ان کا گزرا. میری والدہ کے ساتھ انہیں یہ سینس آف گلٹ تھا جی. جی. کہ وہ زیادہ وقت ان کے ساتھ نہیں گزار پائے. اور جب میرے والدین کی شادی ہوئی 1971 میں، اس وقت شیخ صاحب پولیٹیکل پرزنر تھے. ہندوستان کی حکومت نے انہیں یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اٹینڈ کر پائیں. اس بات کا بھی انہیں بہت احساس تھا اور ایک سینس آف گلٹ تھا. جی. میرے خیال سے اس چیز کے لیے کمپنسیٹ کرنے کے لیے مجھے نانا اور نانی سے بہت لاڑ ملا. جی. زندگی کے پہلے 10 سال آئی واز ویری پیمپرڈ بائی بوتھ آف دیم، اور میں نے دونوں کے ساتھ بہت وقت گزارا. اس وقت بہت زور تھا ان کی طرف سے کہ روز ایک مولوی صاحب گھر آئیں، مجھے قرآن پڑھائیں.
جی تو میں ہمیشہ ناک منہ چڑھا کے بیٹھ جاتی تھی، لیکن بہت ضروری تھا کہ اس وقت کہ میں قرآن پڑھوں، جی نماز سیکھوں، تو وہ ان کی انفلوئنس تھی. جی اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے جب میں خط لکھا کرتی تھی انگریزی میں، میرے نانا ہمیشہ گرامر میرا کریکٹ کیا کرتے تھے، اور اس بات پہ مجھے بہت غصہ آتا تھا کیونکہ میں اکلوتی تھی، میں بہت پیمپرڈ تھی، میرا خیال تھا کہ مجھے کوئی کریکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں بالکل صحیح ہوں. لیکن وہ ہمیشہ پڑھتے تھے، اور ہمیشہ ایک تو مولوی صاحب سے اور جو میرے ٹیوٹر تھے ان سے خود آ کے پوچھتے تھے کہ یہ صحیح کام کر رہی ہے، صحیح طریقے سے پڑھ رہی ہے. وہ انفلوئنس میرے پہ رہا. جب میں دیکھتی تھی اس وقت کہ ان کے دل میں کتنی محبت تھی اپنے لوگوں کے لیے، جی کشمیریوں کے لیے، کتنا فخر تھا کشمیری ہونے پہ. شیخ صاحب کی ایک خاصیت تھی جو میں آج کل کے لیڈران میں بہت کم دیکھتی ہوں. شیخ صاحب پوری طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، ان میں اور ان کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں تھا. اس چیز کا بہت امپیکٹ ہے میرے پہ. شیخ صاحب کی شعر کی دراڑ، آپ کی میٹھی بات، آپ کی آواز، آپ کو لگتا ہے کہیں اثر ہے آپ کی آواز میں بھی ان کا؟ خیر، میں امید کروں گی کہ میری ایسا آواز ہو. میں بھی ان کا اثر ہے. خدا کرے کہ ایسا ہو، یہ میری خوش نصیبی ہوگی. دیکھیں، ہر بڑی شخصیت زندگی میں صحیح فیصلے کرتی ہے اور غلط فیصلے بھی کرتی ہے. جب انسان اس دنیا میں کام کرتا ہے، خاص طور سے پبلک ریلم میں، تو اس شخص کا ہر فیصلہ پسند نہیں کیا جاتا. کہیں نہ کہیں وہ شخص غلطیاں بھی کرتا ہے. لیکن شیخ صاحب کا ہر فیصلہ، کوئی فیصلے ان کے صحیح تھے، پسند کیے گئے، میسز نے انہیں پسند کیا. کچھ فیصلے ان کے رد کیے گئے، ناپسند کیا گیا. کچھ چیزیں تھیں جو ابھی بھی لوگ ہر وقت ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اگر شیخ صاحب نے ایسا کیا ہوتا تو اس وقت ماحول کچھ اور ہوتا، اس وقت حالات کچھ اور ہوتے. لیکن اس بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ شیخ صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا، ہمیشہ یہاں کے لوگوں کی پراسپیرٹی، یہاں کے لوگوں کی ترقی، یہاں کے لوگوں کی ویل بینگ کو ذہن میں رکھ کے کیا. شیخ صاحب کبھی اس قسم کا فیصلہ نہیں کرتے ہماری جوان نسل ختم ہو جائے، کہ ہماری جوان نسل تباہ ہو جائے، ان کے لیے آگے جانے کا کوئی راستہ نہ رہے. شاید انہوں نے سیاسی کمپرومائزز کیے ہوں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے. شاید اس وقت انہیں یہ لگا ہو کہ یہی صحیح کمپرومائز ہے، کہ یہی صحیح فیصلہ ہے. لیکن انہوں نے جو بھی کیا، یہاں کے لوگوں کی بہتری کو ذہن میں رکھ کے کیا. میں نے ابھی ایک کتاب پڑھی، کشمیر آف شیخ عبداللہ، جو تاثیر صاحب کی بیگم نے لکھی ہوئی ہے. تاثیر صاحب ایک وقت ایس پی کالج کے پرنسپل تھے. ان کی بیگم بلقیس تاثیر، ان کی یہ کتاب ہے. بلقیس تاثیر کے بہنوئی فیض احمد فیض تھے. جی تو وہ کتاب لکھتے وقت انہوں نے فیض صاحب کو انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، شیخ صاحب کس قسم کے لیڈر تھے؟ تو فیض صاحب نے یہ کہا کہ چاہے ہم شیخ صاحب کے نظریے سے اختلاف کریں، ہمارے بہت سارے اختلاف تھے شیخ صاحب کے نظریے سے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتے کہ شیخ صاحب نے اس دور میں کشمیر کے مسلمانوں کو آواز دی، جی سر اٹھانے کی طاقت دی، ایک سیلف رسپیکٹ دیا. جب کشمیری مسلمان اتنے دبے ہوئے تھے، اس وقت انہیں کوئی موقع نہیں دیے جاتے تھے، ان میں قومیت نہیں تھی، ان میں احساس نہیں تھا سیلف ہوڈ کا. اس وقت شیخ صاحب نے انہیں ایک آواز دی. فیض صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب کی یہ خاصیت تھی کہ شیخ صاحب کشمیری تھے. انہیں یہ کبھی شوق نہیں تھا کہ وہ انگریز بنے، وہ شوق نہیں تھا انہیں. He never looked down upon his people. کبھی نیچی نظر سے اپنے لوگوں کو نہیں دیکھا، بلکہ وہ ان میں سے ایک تھے. آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. لگتا ہے کہ آپ پاسٹ میں چلی گئی اور کچھ ایموشنز جی اس کے ساتھ بہت وابستہ ہوتی ہیں. جی. کون سا نغمہ آپ سنیں گے؟ زورم نہ دوریر خدا گواہ چھم کنینت بالن میں پان چھووم مشان مشان گئی مشد میں سیری
مگر مشمنا محال چونے. I love that song. آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اور سامعین کے لیے بھی یہ نغمہ پیش ہے. ضرور نہ دورر خدا گواہ چھم کنن تو بالن میں پان چھوم. ضرور نہ دورر خدا گواہ چھم کنن تو بالن میں پان چھوم. میں پانے یہ زخم کورم گہے میں پانے یہ زخم سوم. ظلم نہ ہویا خدا گواہ چھم کنن تو بالن میں پان چھوم. مشان مشان گئی مشد میں ساری مشن مگر چھم محال چونی. مشان مشان گئی مشد میں ساری مشن مگر چھم محال چونی. مشان مشان گئی مشد میں ساری مشن مگر چھم محال چونی. مشان مشان گئی مشد میں ساری مشن مگر چھم محال چونی. یہ پان مشرف گمت میں اوسم یہ کن سنا از میں یاد پوم. ظلم نہ دوریا خدا گواہ چھم کنن تو بالن میں پان چھوم. یہ پان مشرف گمت میں اوسم یہ کن سنا از میں یاد پوم. ظلم نہ دوریا خدا گواہ چھم کنن تو بالن میں پان چھوم. خدای بوزم ژےٚ آیہِ ہُرنَے نظر ژےٚ میٛٲنی بلایہِ لگی نَے. خدای بوزم ژےٚ آیہِ ہُرنَے نظر ژےٚ میٛٲنی بلایہِ لگی نَے. خدای بوزم ژےٚ آیہِ ہُرنَے نظر ژےٚ میٛٲنی بلایہِ لگی نَے. خدای بوزم ژےٚ آیہِ ہُرنَے نظر ژےٚ میٛٲنی بلایہِ لگی نَے. ژےٚ زندگی کیٛاہ تجی بناوٕنۍ مےٚ چانہِ باپت جہان تروو. ظلم نہ دوریا خدا گواہ چھم کنن تو بالن میں پان چھوم. میں پانی پانے یہ زخم کورم گہے میں پانے یہ زخم سوم. ظلم نہ ہویا خدا گواہ چھم کنن تو بالن میں پان چھوم. ودا ودا پرُژھ مےٚ پوشہِ باغو سُہ یار کتہِ چھُے ژٕ کیٛازِ تنہا. ودان ودان پرُژھ مےٚ پوشہِ باغو سُہ یار کتہِ چھُے ژٕ کیٛازِ تنہا. ودان ودان پرُژھ مےٚ پوشہِ باغو سُہ یار کتہِ چھُے ژٕ کیٛازِ تنہا.
مدان مدان پوس پوش باغو سیار نگی توی زکایز نمرما میں ہر دعاون دلاس دیتنم یتوی میں حالے جگر میں بوم ظلم نہ دویا خدا گواہو اجل تمہارا میں ہر دعاون دلاس دیتنم یتوی حالے جگر میں بوم ظلم نہ دویا خدا گواہو اجل تمہارا میں پان پانے یہ زخم پورم گہے میں پانے یہ زخم سوم ظلم نہ دویا خدا گواہو کنیت بالن میں پان سامعین، آپ اس وقت بات معراج کے ساتھ پروگرام سماعت کر رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر. ہماری آج کی مہمان ہیں ڈاکٹر نائلہ خان. ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں کچھ امریکہ کے بارے میں بتائیے. وہاں آپ کی زندگی کیسی رہی؟ وہاں کے تجربات، وہاں کی اتنی تیز بھاگم بھاگ زندگی میں آپ ایک کشمیری لڑکی ہو کر کیسے ایڈجسٹ کرتی ہیں؟ خیر، امریکہ میں مجھے 18 سال ہو گئے جی. اور امریکہ میں صرف ایک مقصد سے گئی، تعلیم حاصل کرنے. میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، جی. نہ میرا کوئی اور شوق تھا. میرا پورا فوکس 1998 سے تعلیم پہ رہا. جی. جب میری ایڈمیشن وہاں کے ڈاکٹرل پروگرام میں ہوئی، اس دوران میں نے پڑھانا بھی شروع کیا. سائڈ بائی سائڈ میں نے ایک فیلڈ ایکسپیرئنس بھی گین کی جو میرے پروفیشن کے لیے بہت ضروری تھی. میرے خیال سے جو میری یہاں پرورش ہوئی تھی، میرے میں کبھی احساس کمتری نہیں تھا. تو جب میں امریکہ گئی، میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ گئی اور بہت فخر سے گئی کہ دیکھو میں یہاں سے آئی ہوں، اس کے باوجود مجھے انگریزی بولنی آتی ہے اور آپ سے بہتر بولنی آتی ہے، آپ سے بہتر لکھنی آتی ہے. جی. اور 1998 سے میں امریکہ میں انگریزی پڑھا رہی ہوں. جی. جب میں نے پہلے وہاں پڑھانا شروع کیا، آئی واز اے لٹل نروس، کیونکہ میں نے سوچا بھائی انگریز سوچیں گے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہمیں اپنی زبان پڑھانے اور سکھانے. لیکن بہت کانفیڈنس کے ساتھ میں نے انہیں یہ سمجھایا کہ وہ کہاں غلط ہیں. مادری زبان ان کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل صحیح طریقے سے بولتے ہیں. دیکھیں، کشمیری ہماری مادری زبان ہے، لیکن جو شخص کشمیری پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں وہ ہم سے کہیں بہتر بول پاتے ہیں. صحیح بات. میرا بھی یہی حال تھا امریکہ میں. میں بہت فوکسڈ رہی ہوں وہاں 18 سال. تو میری ایسوسیشن زیادہ انہی لوگوں کے ساتھ رہی ہے جو میری فیلڈ میں ہیں، جو میری فیلڈ میں پڑھاتے ہیں یا لکھتے ہیں. باقی پبلشرز وغیرہ کے ساتھ میری ایسوسیشن بہت رہی ہے. وہاں کی زندگی سخت ہے، وہاں کی زندگی میں اسٹرگل ہے، جد و جہد بہت ہے، لیکن جد و جہد کا اور اسٹرگل کا پھل بہت میٹھا ہے. وہاں پہ سب سے بڑا ریلیف جو ہمیں یہ ملا کہ وہاں سفارش کی ضرورت نہیں ہے. سفارش کے بغیر اگر انسان اپنی محنت کرے، لگن سے کام کرے، تو اسے اس لگن کا پھل ضرور مل جاتا ہے. شاید تھوڑا سا وقت لگے، لیکن مل جاتا ہے ڈیفینیٹلی. تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا وہاں. اور مجھے یہ معلوم تھا کہ میں یہاں اپنے میرٹ کی بنیاد پہ اپنے آپ کو سسٹین کر پاؤں گی. کہ جو میری ذہانت ہے یا قابلیت ہے اس کی بنیاد پہ میں اپنے آپ کو سسٹین کر پاؤں گی. اگر میرے میں قابلیت نہیں ہوگی تو میں یہاں زیادہ نہیں رہ پاؤں گی. اس لیے میں نے اپنے آپ کو بہت موٹیویٹ کیا، میں نے اپنے آپ کو بہت پش کیا. اور وہاں پہ جو مجھے اپنے پروفیسر سے، اساتذہ سے جو انکریجمنٹ ملی، اس سے مجھے زیادہ موٹیویشن ملی. دیکھیں، جب میں نے دلی میں ایم اے کیا
تو اس وقت ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ ہم برے صغیر کے رائٹرز پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارا فوکس تھا برٹش رائٹرز یا امریکن رائٹرز. جی جی. حالانکہ برے صغیر کے رائٹرز اس وقت کافی مشہور ہو چکے تھے. لیکن جب میں امریکہ گئی تو مجھے وہاں کے اساتذہ نے انکریج کیا کہ آپ مسلمانوں کے حالات پہ لکھو، کہ آپ ان کتابوں پہ لکھو جو برے صغیر کے رائٹرز نے لکھی ہیں، جو مذہب پہ ہوں، سیاست پہ ہوں، تاریخ پہ ہوں، جی. نظریے پہ ہوں، کلچر پہ ہوں. جو ایک وقت ہندوستان برٹش کالونی تھا، جی. اس وقت کے بارے میں آپ لکھیں. تو وہ انکریجمنٹ مجھے بہت ملی اور میں نے سوچا بھائی حیرت کی بات ہے، میں تو یہاں لٹریچر میں ڈاکٹریٹ کرنے آئی تھی اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست پہ ریسرچ کروں. جی. تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ سیاست، تاریخ، سوسائٹی، کلچر، مذہب وغیرہ، ان سب ایسپیکٹس پہ ریسرچ کر کے میں نے اپنا تھیسس لکھا. میرے خیال سے اس قسم کی اپرچونٹی اس زمانے میں، اس قسم کا ایکسپوجر اس زمانے میں مجھے شاید یہاں نہیں ملتا. اور امریکہ میں ڈاکٹریٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ رہا کہ یہاں پہ کچھ ایسے واقعے گزرے ہیں، مذہبی واقعے ہوں، سیاسی واقعے ہوں، جن کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو یہاں کی سرکار ہے وہ پسند نہیں کرتی اس قسم کا ڈسکشن، جی. کہ ان باتوں پہ لوگ لکھیں یا کسی قسم کا چرچا ہو. لیکن امریکہ میں اس قسم کا پولیٹیکل پریشر نہیں تھا میرے پہ، اس قسم کی سینسرشپ نہیں تھی میرے پہ. میں بہت آبجیکٹیولی اپنا ریسرچ کر سکتی تھی کسی بھی قسم کی سینسرشپ کے بغیر. ان سیاسی حالات پہ لکھ سکتی تھی جن میں مجھے دلچسپی تھی، یہ سوچے بغیر کہ یہاں کی سرکار میری باتوں کو پسند کرے گی یا نہیں، یہاں کے جو حکمران ہیں جی جی. وہ میری باتوں کو پسند کریں گے یا نہیں. لیکن اب آپ اس وقت کشمیر میں بھی آتی جاتی رہتی ہیں. جی. کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں آپ؟ کشمیر کے لیے خدا کرے کہ مجھے موقع ملے یہاں کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنے کا. کشمیر کے بارے میں لکھ رہی ہوں 2005 سے. جی. تو میں نے انگریزی اخباروں کے لیے لکھنا شروع کیا 2005 سے. میرے کچھ مضمون اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں اور یہاں چھپے ہیں. میری بہت کوشش ہے جو کشمیر کی تاریخ ہے، کشمیر کی سیاست ہے، اس کے بارے میں لوگ جانیں، لوگ سمجھیں. جی. جو باہر کے ممالک میں بھی لوگ رہتے ہیں، جو ہماری ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، وہ سمجھے یہاں کی تاریخ کو. جب میں پہلے امریکہ گئی 1998 میں اور کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور میں کہتی تھی بھائی میں کشمیری ہوں، تو وہ پوچھتے تھے کشمیر کہاں ہے، ہمیں میپ پہ دکھاؤ. تو بہت سارے لوگوں کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ کشمیر جیسی ریاست اس دنیا میں کہیں ہے. میرے خیال سے ہم سب کا یہ فرض ہے جو یہاں کشمیری ہیں، خاص طور سے جو ہماری نئی نسل ہے، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہماری ایک ہیریٹیج ہے، ہمارا لٹریچر ہے، ہماری سویلائزیشن ہے، شعر و شاعری ہے، ہماری تاریخ ہے، سیاست ہے، ہمارا کلچر ہے، اسلام ہے. شیخ نور الدین ولی جیسی، شاہ ہمدان جیسی شخصیات جہاں رہی ہیں. میرے خیال سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ جو باقی ممالک میں لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ کشمیر ایک ٹوٹی پھوٹی ریاست نہیں ہے. جی. کشمیر محض ایک کانفلکٹ زون نہیں ہے، بلکہ ہماری جو ہیریٹیج ہے وہ بہت رچ ہے، قابل تعریف ہے. ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. جو ہماری قومیت ہے ہمیں اسے زندہ رکھنا چاہیے. اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی قوم کی خدمت کر پاؤں. میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کر پاؤں، چاہے وہ تعلیمی ادارے میں ہو یا کسی اور ادارے میں ہو. ان سالوں میں خاص طور سے 1989 سے خیر ہمارے لوگوں نے بہت تکلیفیں سہی ہیں، ہمارے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، لیکن 2 ادارے ہیں جہاں پہ ڈیمیج بہت زیادہ ہوا ہے، اور وہ ہیں تعلیم کا ادارہ اور ہیلتھ کیئر کا ادارہ. جی. جو ہمارے اسپتال وغیرہ ہیں. جی. اور بہت سارے لوگ ہمارے ینگ پروفیشنلز، کیونکہ انہیں کشمیر میں زیادہ موقع نہیں دیے گئے، جی. تو وہ باہر چلے گئے
یا تو ہندوستان کے باقی علاقوں ریاستوں میں یا انٹرنیشنل ابراڈ چلے گئے. تو ایک قسم کا برین ڈرین بھی ہوا ہے جو ہماری بدقسمتی ہے. یعنی جو ہمارے ذہین ہونہار بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ یہاں سے چلے گئے ہیں بہتر اکنامک اپرچونٹیز کے لیے. تو خدا کرے کہ یہاں کی حکومت چاہے جس کی بھی ہو، اس سے میرا کوئی غرض نہیں ہے، لیکن خدا کرے کہ یہاں کی حکومت ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے ذہین قابل پروفیشنل نوجوانوں کے لیے موقع فراہم کرے یہاں پہ کہ وہ واپس آئیں اور اپنی قوم کی خدمت کریں. وقت بہت کم ہے ڈاکٹر نائلہ خان. اکھ کتھ ؤنتو کٲشِر پٲٹھۍ وَنہا بَتہٕ سیُن چھا تگان رَنُن گرِ؟ کیازِ تگیم نہٕ بَتہٕ سیُن رَنُن ہیوٚچھ مےٚ امریکاہس منٛز. کیازِ ییٚتہِ ٲس مےٚ موج رَنان پتہٕ ٲس ہش رَنان تہٕ ییٚتہِ ہیوٚچھ نہٕ مےٚ زیادٕ کینٛہہ. پتہٕ ییٚلہِ أسۍ امریکہ گٔے تتہِ اوس نہٕ اَسہِ کٲشُر بتہٕ میلان کینٛہہ. تتہِ أنۍ مےٚ یِم کِتابہٕ ریسپی بُکس، وارٕ ہیوٚچھ مےٚ واریاہ کینٛہہ. تہٕ ہش بیٚوٲری زانٛہہ کران تمہِ کٔرمٕژ بیٚوٲری زانٛہہ رننس؟ زٕہٕنۍ. بہٕ روٗزٕس واریاہ خوش قسمت، شُکُر چھُ خۄداے سُنٛد، وٲرِو میوٗل مےٚ بڑٕ اصل. بہٕ چھس پننس پانس تِہنٛز کوٗر مانان، نۄش نہٕ کینٛہہ. تِمو کٔر ہمیشہٕ میٲنۍ قدر، ہمیشہٕ تھووُکھ میون خیال، ہمیشہٕ تھووُکھ میانٮ۪ن جذباتن ہُنٛد تہٕ میانٮ۪ن خواہشن ہُنٛد واریاہ خیال. آپ چونکہ امریکن سوسائٹی دیکھ چکی ہیں، وہاں کا اسٹینڈرڈ دیکھ چکی ہیں، مجھے اس وقت یہ ذہن میں آتا ہے کہ کشمیر کے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اب یہاں کی تعلیم کا اسٹینڈرڈ کیسا آپ کو لگ رہا ہے؟ کیا وہ اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ان کو جاننا چاہیے؟ دیکھیے، میرے خیال سے یہاں کی جو تعلیم ہے، یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کی ایک خامی یہ ہے کہ ہمارا اپنی تاریخ پہ بہت کم ایمفسس رہا ہے. میں اپنی بات بتاؤں گی آپ کو. جس وقت میں یہاں اسکول میں پڑھتی تھی تو بہت ایمفسس تھا برٹش ہسٹری پہ یا انڈین نیشنلسٹ ہسٹری پہ، اور مجھے کشمیر ہسٹری کے بارے میں بہت کم معلوم تھا. یہ بعد میں اپنا ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد میرے میں یہ انٹرسٹ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ میں اپنی تاریخ پڑھوں، اس کے بارے میں جانوں. تو میں نے یہ قدم خود اٹھایا کہ میں کشمیر پہ مختلف کتابیں پڑھوں. تو ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخ جانیں، اپنی تاریخ سمجھیں، انہیں اس بات کے بارے میں معلوم ہو کہ ہم ایک قوم کب بنے، ہم میں قومیت کب پیدا ہوئی. دیکھیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایوالو ہوتی ہیں. کوئی قوم اوور نائٹ نہیں بنتی ہے. تو ہمارے بچے اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے کتنے سیکریفائسز دیے ہیں. آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں پروفیشنل لیول پہ. اس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے بڑے بزرگوں کا، جنہوں نے اس وقت بہت ساری قربانیاں دیں. لیکن ایک بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ اب کشمیری زبان سکولز میں انٹروڈیوس ہوئی ہے. جس وقت میں اسکول میں تھی اس وقت زور انگریزی اور اردو پہ تھا. ہندی بہت کم بچے پڑھتے تھے. میں نے اردو پڑھی ہے 10ویں جماعت تک. لیکن اس وقت کشمیری انٹروڈیوس ہوئی ہے اسکولز میں، کشمیری میں بات کی جاتی ہے ان کلاسز میں، ایگزامز وغیرہ بھی کشمیری میں ہوتے ہیں، جو میرے خیال سے ایک بہت صحیح قدم ہے، ایک بہت پازیٹیو قدم ہے. لیکن میری یہ امید ہے، میری خواہش ہے کہ یہاں کے بچے، یہاں کی نئی نسل، میری بچی بھی انشاءاللہ اپنی ریاست کے لیے بہت کام کریں. وہ اپنی ریاست کے لیے تبھی کام کریں گے جب انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کشمیر کے جھنڈے ہمیشہ لہرانے چاہیے. لہرائے کشمیر کے جھنڈے، طفلو جوانو پیر کے جھنڈے، بازوئے بے شمشیر کے جھنڈے، حلوالے دلگیر کے جھنڈے، ہر سوں لہرا ہر دم لہرا، تاب قیامت پہ ہم لہرا. خدا کرے میری بچی میں بھی ہے احساس. تس سۭتۍ کرہو واریاہ کتھ پٔزۍ پٲٹھۍ ہیٚچھنَس چھُ موقعہٕ میلان. تس سۭتۍ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بوٗزِن کہ اَسہِ مِلن واریاہ موقعہٕ تۄہہِ سۭتۍ کتھ کرنُک، بیٚیہِ واریاہ پروگرام کرہو تۄہہِ سۭتۍ انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نائلہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. بات معراج کے ساتھ.